वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल गुफ्तगू आपके सामने जो हो रही है वो सूरह कहफ की आयतों की तफसीर आपके सामने पेश की जा रही है। आज जो है आयत नंबर 41 है, जो उस वाक़े की तरफ इशारा किया जा रहा है, उस वाक़े को आगे बढ़ाया जा रहा है कि दो अफराद, एक के पास जो है नेमतें कम थीं और एक के पास ज़्यादा थीं और बागात अच्छे थे। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ पेड़ दिए थे और ज़राअत खेती दी थी और अच्छी फसल तैयार थी उसकी, और माल भी उसके पास और औलाद भी उसके पास। लेकिन जो है उसने गुरूर किया और तकब्बुर किया, उसने माशाअल्लाह नहीं कहा, और नतीजे में जो है जब वो बागात में गया है तो उसने अपने मोमिन मर्द मोमिन से ही कहा था कि मेरे पास जो है बहुत सी नेमतें हैं, मेरे पास बहुत अच्छे बागात हैं और पैसा है, माल और दौलत है। तो उसने गुरूर किया था, तकब्बुर किया था, जिसके नतीजे में जब वो बाग के पास गया है तो उसके बाद जो है वो बाग जो है बर्बाद हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो अब मोमिन ने जो है, जो उसका साथी है, उसने कहा कि अगर तुम माशाअल्लाह कहते और ये कहते कि अल्लाह के अलावा किसी की कुदरत और क़ुव्वत नहीं है तो फिर जो है यानी ये बहुत अच्छा होता और बेहतर होता, तुमने ये क्यों नहीं कहा, और मेरे पास जो है जो कुछ है तुमसे कम है। तो अब आप गौर करें कि ये तमाम बातें बताते हुए फिर आगे कहा जा रहा है, औ युस्बिहा माउहा गौरन फ़लन तस्ततिअ लहू तलबा, या उन बागात का पानी खुश्क हो जाए और उसके तलब करने वाले पर भी कादिर ना हो। तो यानी यहाँ बताया जा रहा है कि फ़लन तस्ततिअ लहू तलबा, यानी तुम जो है उसके तलब करने पर भी कादिर न रहो। तो ये तमाम बातें बयान की जा रही हैं पिछली वाली आयत से। इसका राबता है कि शायद मेरा परवरदिगार तुम्हारे बाग से बेहतर बाग मुझे दे दे। यानी जब ये तमाम बातें पेश नज़र है तो वो जो है मोमिन भाई जो है, मोमिन जो है दोस्त अपने उस शख्स से कहता है कि मुमकिन है शायद मेरा परवरदिगार तुम्हारे बाग से बेहतर बाग मुझे दे दे और उन बागात पर या आसमान से ऐसी आफत नाजिल कर दे जो सबको खाक कर दे और चटियल मैदान बना दे, और या जो है उन बागात का पानी खुश्क हो जाए। बेजाहिर से बात है कि हमेशा जो है इंसान को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह अगर देता है तो ले भी सकता है, देने का काम है उसके पास तो लेने का भी काम है, इम्तहानात से गुजारता है। कुफरान नेमत किया, लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त और दर्दनाक है, ये परवरदिगार ने फरमाया है। तो वही है मोमिन भाई कह रहा है कि मुमकिन है कि अल्लाह मुझे तुमसे ज़्यादा दे दे, तुमसे ज़्यादा कहते हमें नेमतों से नवाज दे, और ये भी हो सकता है कि इन बागात पर आसमान से ऐसी आफत नाजिल कर दे, बिजली गिरा दे कि वहाँ जल कर राख हो जाएँ, सब खाक कर दे परवरदिगार बागात को और चटियल मैदान बना दे। तो ये देखिए एक बात जहन में रखने की ज़रूरत है इन तमाम बातों पर शर्त, ईमान वाले जो होते हैं उनकी मंतिक जो होती है अहले कुफ्र और कुफरान नेमत करने वालों के अंदाज़ फ़िक्र से बिल्कुल अलग होती है। उनका सोचने का अंदाज़ अलग होता है, उनका सोचने का अंदाज़ अलग होता है, उनके फ़िक्र करने का अलग अंदाज़ होता है और उनके फ़िक्र करने का अंदाज़ अलग होता है। मोमिन और जो कुफरान नेमत करते हैं उन दोनों के में बहरहाल अंदाज़ फ़िक्र अलग अलग है, मुख्तलिफ होती है। कुफ्र वाले अपने गुरूर में जो है ना, जो कुफरान नेमत करते हैं वो अपने गुरूर में जो है मग्न रहते हैं, है ना, उसी में जो है रहते हैं, बस गुरूर है, तकब्बुर है, हमारे पास इतना है, हमारे पास इतनी दौलत है, हमारे पास इतनी माल है,
اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس جو ہے کہتے ہیں کہ اتنا اچھا مکان ہے، ہمارے پاس اتنے اچھے کپڑے ہیں، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، یہ جو ہے بہرحال جو ہے غرور میں مگن رہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت سب ہمارے اختیار میں ہے۔ وہ بہرحال اب بھول جاتے ہیں اللہ کو، اور نتیجے میں سب کچھ اپنے اختیار میں سوچتے ہیں کہ ان کے اختیار میں سب کچھ موجود ہے۔ اور ایمان والوں کو جو کچھ مل جاتا ہے اسے خدا کا عطیہ سمجھتے ہیں اور شکرانے نعمت کرتے رہتے ہیں، اور جو نہیں ملتا ہے اس کے بارے میں امیدوار رہتے ہیں، امید لگائے رہتے ہیں کہ مالک کائنات ہی سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ایمان والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ امید لگائے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا، لیکن جتنا دیتا ہے اللہ اس پر شکر کرتے ہیں اور کفران نعمت نہیں کرتے، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے بھی کہا کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے اگر شکران نعمت کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ آیت کریمہ نے صاف واضح کر دیا، ان آیتوں نے ایک بات واضح کر دی، صاف طریقے سے جو ہے سمجھا دیا کہ مادی نعمتیں بھروسے کے قابل نہیں ہوتی۔ انسان کبھی جو ہے مادیات پہ بھروسہ نہ کرے، پیسے پر وہ ختم ہو سکتا ہے، باغات پر وہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا کہ کسی مادی چیز پر جو ہے بھروسہ کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، قابل یعنی بھروسے قابل نہیں ہے۔ نمبر 2، مصیبت میں مصاحب کام نہیں آتے، بظاہر بات اس کے اوپر مصیبت آ پڑی تو ساتھی کام نہیں آ رہا ہے، ساتھ دینے والا کام کہاں آ رہا ہے؟ وہ تو سمجھا رہا ہے کہ اگر تم کو یہ ماشاءاللہ تمہیں کہنا چاہیے تھا، لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، کفران نعمت کیوں کی؟ نمبر 3، نزول بلا کے بعد بیداری بیکار ہے۔ اب بلائیں مصیبتیں آ گئیں، اب جو ہے پچھتاوے سے کیا فائدہ؟ پہلے انسان کو جو ہے تمام چیزیں سوچنا چاہیے تھا، اب ندامت و پشیمانی سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی جیسے فرعون تھا، بھائی فرعون کو جو ہے یعنی موسیٰ اور ہارون کے ذریعے پروردگار ہدایت کا راستہ دکھا رہے نہیں کر رہے؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اے موسیٰ اور ہارون تم جاؤ فرعون کے پاس، وہ طغیانی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے۔ اب جو ہے یہ دونوں پہنچے، ہے نا، اس کے بعد جو ہے یہ سمجھا بھی رہے ہیں، معجزہ دکھا بھی رہے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ موقع آیا جب اس یعنی فرعون نے اپنی فوج سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ختم کر دو، اب بنی اسرائیل کو جو ہے ختم کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرعون نے پہلے یہ کیا کیا، جب اس کے نجومی نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا یعنی اس میں کیا نام ہے بنی اسرائیل میں، جو تمہارے تخت و تاج کو نیست و نابود کر دے گا، تو اب جتنے بچے لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کو وہ قتل کر دیتا تھا، جیسے پیدا ہوئے قتل کر دیا۔ 70,000 بچوں کے درمیان اللہ نے موسیٰ کو جو ہے صحیح سلامت جو ہے اسی کے دربار میں پہنچا دیا، اور وہی دربار میں ہی جو ہے پروان چڑھے۔ غور کر رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے جب وہ موقع آیا تو اس کا جو ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم لوگ جو ہے یہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔ آگے دریا نیل ہے، درمیان میں جو ہے موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھی بنی اسرائیل کے افراد، اور اس کے بعد فرعون کا لشکر تھا۔ اب جو ہے بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ اب تو مارے گئے، ہم ختم ہو گئے، آگے دریا نیل ہے اس میں غرق ہو جائیں گے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اس میں۔ تو موسیٰ نے کہا پریشان نہ ہو، جیسے دریا نیل کے پاس پہنچے، بہر واقع آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، کئی مرتبہ بتایا جا چکا، لیکن میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں، راستہ بنا موسیٰ کے عصا کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے راستہ بنا دیا۔ موسیٰ، ہارون، بنی اسرائیل سب اس راستے سے پار ہو گئے، راستہ بن گیا۔ اب فرعون نے دیکھا راستہ ہے، اس میں فرعون گیا، فرعون کا لشکر گیا، ہے نا، سب گئے۔ جیسے ہی جو ہے ہارون جو آخر میں تھے انہوں نے قدم باہر نکالا دریا نیل سے، پانی ادھر کا ادھر ہو گیا، ادھر کا پانی ادھر ہو گیا۔ اور کہتے ہیں اب جو ہے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اس میں۔ اب فرعون کہہ رہا پروردگار اب میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں، تو پروردگار نے کہا تجھے ایمان لانے کی اب کیا ضرورت پڑی؟ جب موقع تھا تو ایمان نہیں لائے، تم نے مانا نہیں،
اب جو ہے کہتے جب تم پر جو ہے مصیبت آ گئی، اب تمہیں جو ہے خاتمہ ہو گیا تمہارا، تو اب ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہی ہے کہ بلائیں مصیبتیں آنے کے بعد اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا۔ انسان کو پہلے سے جو ہے تمام موارد کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اس میں انسان کو کامیاب رہنا چاہیے۔ اور پھر فرعون جو ہے جب وہ غرق ہو گیا تو اللہ نے فرعون سے یہی کہا کہ تمہیں تا قیامت رکھوں گا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ آج تک فرعون کے لاش جو ہے مصر میں موجود ہے، کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تا قیامت ویسے ہی لاش رکھی رہے گی، ہے نا، اس میں ذرہ برابر خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ کیوں؟ اسی لیے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو مغرور ہوتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ من تواضع رفعہ اللہ، جو تواضع انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ اس کو جو ہے رفعت و بلندی عطا کرتا ہے، اور جو من تکبر خفضہ اللہ، اور جو تکبر کرتا ہے، مغرور ہوتا ہے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تو اس لیے کبر جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، غرور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرعون نے بھی غرور کیا، ہے نا، قارون نے بھی غرور کیا، نمرود نے بھی غرور کیا، سب کا حشر کیا ہوا؟ اللہ نے جو ہے دنیا والوں کو دکھایا۔ بہرحال تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ ان کو جو ہے بہرحال باقاعدہ جو ہے ہر طریقے سے یعنی مدد کرتا ہے۔ تو وہی مطلب ہے نزول بلا کے بعد بیداری جو ہے بیکار ہوتی ہے۔ اب فرعون کے اوپر مصیبت آ گئی تھی، آپ جو ہے کہتے کہ وہ کہہ رہا ہم ایمان لائے، فائدہ کیا ہوا؟ بھائی جادوگروں ایمان جب لے کے آئے تھے، جادوگروں کو اس نے یعنی قتل کر دیا، یعنی اس کو سولی پہ لٹکا دیا، قتل کیا مطلب ہاتھ پیر کٹوا کے سولی پہ لٹکا دیا۔ تو یہ فرعون کا جو ہے کارنامہ تھا۔ اب جو کہہ رہا ہے جب کہتے کہ بلا آ گئی، مصیبت آ گئی۔ بہرحال چوتھی بات ہے کہ فقر جو ہے ذلت کی دلیل نہیں ہے۔ بھائی مومن بھائی نے کیا کہا تھا؟ تم سے کم میرے پاس اولاد ہے، تم سے کم میرے پاس مال ہے، لیکن اللہ کا شکریہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ فقر اور فقیری جو ہے ذلت کی دلیل نہیں ہے، اور دولت بھی جو ہے کوئی عزت نہیں ہے۔ انسان کے پاس دولت بہت ہے تو عزت بہت مل جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر دولت اللہ کے راہ میں خرچ ہو، دولت اللہ کے راستے پہ خرچ ہو، تو بہرحال عزت اور شرف کا مقام ہے اس کے لیے۔ انسان ہمیشہ جو ہے اپنی خلقت کو یاد رکھے، انسان کو چاہیے کہ اپنی خلقت کو ہمیشہ یاد رکھے، صبح شام دن بھر جو ہے یاد رکھے کہ میں پیدا کیسے ہوا، میری خلقت کیسے ہوئی، میں دنیا میں کیسے آیا، یہ تمام باتیں پیش نظر رکھنا چاہیے، تبھی جو ہے انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہونے پائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ گمراہی کے راستے پر نہیں ہو سکتا اور اللہ کے راستے پہ چلے گا۔ اب دیکھیں اس کے بعد کی آیت ہے جو جلدی صاحب کے سامنے کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ آپ دیکھیں کہ یعنی اسی کے بعد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب وہ مومن بھائی نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو تم سے بہتر مجھے باغ دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے آسمان سے بجلی بھی گرا سکتا ہے یا میں نے کہ اس کو ختم کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے اس کے باغ کے پھل آفت میں جو ہے گھیر دیے گئے تو وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا۔ یعنی جب وہ غرور کیا تھا، مغرور ہوا تھا، اپنے باغات میں گیا تھا، تو پھر جو ہے اس کے باغ کے پھل آفت میں گھیر دیے گئے، یعنی سے آفتوں میں شامل ہو گئے، بلائیں مصیبتیں شامل ہو گئیں۔ تو وہ ان اخراجات پر جو خرچ کیا تھا نا، اخراجات جو خرچ کیا تھا، بھائی ظاہر بات ہے کہ اس میں پانی کی سینچائی ہے، پودا لگانا ہے، تمام چیزیں ہیں، مزدوری ہے، اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا، اتنا پیسہ میرا خرچ ہو گیا، کوئی پروفٹ بھی نہیں ہوا، میرا پیسہ بھی خرچ ہو گیا۔ جو اس نے باغ کے تیاری پر صرف کیے تھے، بھائی تو مزدوری میں خرچ کیا ہوگا، ہے نا، پانی میں خرچ کیا ہوگا، پودے لگانے میں خرچ کیا ہوگا، ہے نا،
تو تمام قد کام جو ہے جو اخراجات تھے، خرچ تھے، اس پہ جو ہے وہ ہاتھ ملنے لگا کہ میرا پیسہ، میری دولت، میری قدے کی کمائی۔ جبکہ باغ اپنی شاخوں کے بل الٹا پڑا ہوا تھا، یعنی دم سے بلائیں جب آئیں تو شاخیں جو ہے الٹ گئی تھیں، بالکل پیڑ جو ہے الٹ گئے تھے، بالکل ہے نا، الٹا پڑا ہوا تھا۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا، یعنی اب جو ہے ندامت و پشیمانی ہے کہ اے کاش جو ہے میں اللہ کے سوا کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیتا، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو نہ رکھتا، صرف اللہ کو مانتا۔ یہ دیکھیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کے پاس ندامت و پشیمانی ہے، لیکن جو ہے یعنی تمام قدر بلائیں مصیبتیں آنے کے بعد ہیں۔ یہاں پہ خاویتن استعمال کیا گیا ہے، تو خاویتن مطلب ہوتا ہے خالی اور جھک جانے والے کے معنی میں ہے، یعنی وہ درخت جو ہے جھک گئے تھے، پھل جو ہے نیچے ہو گئے تھے، ہے نا، وہ سب ختم ہو رہے تھے۔ عرش عروشہا علی عروشہا لکھا ہوا ہے نا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، خاویتن معنی ہوتا ہے خالی اور جھک جانے والے کے معنی میں ہے نا، وہ جھک گئے تھے۔ عرش جو ہے عروش کے معنی کیا ہے؟ بلندی کو کہتے ہیں عرش، لیکن مقصد یہ ہے کہ سارا باغ شاخوں سمیت زمین کے برابر ہو گئے، یعنی زمین کے پاس آ گئے۔ تو اب یہ جو ہے تمام باتیں جو ہیں ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کی بلائیں، اللہ کی مصیبتیں، اللہ کی طرف سے جو ہے عذاب نازل ہوتا ہے ان افراد کے لیے جو کفران نعمت کیا کرتے ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اسی کے بعد کی آیت ہے جو آیت نمبر جو ہے 43 ہے، اس میں آ کر غور کریں جلدی سے آپ کے سامنے، اور اس کے بعد گفتگو اختتامی منزل تک پہنچ جائے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اے کاش وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیتا۔ جب باغ برباد ہو گئے، جب باغات ختم ہو گئے، پیڑ جو ہے الٹے گر گئے، ہے نا، تمام چیزیں مصیبتیں آ گئیں، اب اس کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا، یعنی کوئی گروہ نہیں تھا، کوئی جمعیت نہیں تھی، کوئی ساتھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا۔ ظاہر سی بات کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ جس کے، وہی ہے نا کہ اللہ ہدایت کرے گا تو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اگر ایک گمراہ کر دیا کوئی ہدایت کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ اللہ نے اگر عذاب نازل کر دیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو وہی مطلب ہے، اللہ اگر بچانے والا ہے تو کوئی جو ہے اس کے اوپر نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی قدرت مطلقہ ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس اللہ کے لیے کام کرے، خدا کے لیے کام کرے، اللہ ہر طریقے سے جو ہے ہر ایک کی مدد کرے۔ جناب آدم سے لے کر آج تک کا دور اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ والوں کے اللہ نے ہر طریقے سے مدد کی ہے۔ اب آپ دیکھیے تو وہی ہے کہ آیت میں موجود ہے، آیت نمبر 43 میں، کہ اور اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور وہ بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا۔ تو اب آپ غور کریں، یہ تمام باتیں ہمارے سامنے ہیں جس میں بتائی جا رہی ہے کہ صرف اللہ کے لیے کام کرو، للہیت اور اخلاص کے ساتھ کام کرو۔ یہی اہل بیت کا مزاج رہا اور اہل بیت نے یہی کیا ہے۔ آپ سورہ دہر میں دیکھ لیجئے، یعنی میں کیا کہا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بے شک ہم اہل بیت وہ ہیں کہ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے شکریہ کے طلبگار ہیں اور نہ ہی جو ہے کہ آپ کے جزا کے طلبگار ہیں۔ لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے کام انجام دیتے ہیں۔ تم سے کوئی جزا ہمیں نہیں چاہیے، تم سے کوئی جو ہے شکریہ نہیں چاہیے۔ تو آپ غور کریں، یہی ہمیں بتایا جا رہا ہے، اہل بیت نے بتایا کہ جو بھی کام کرو اخلاص کے ساتھ، جو بھی کام کرو خلوص کے ساتھ، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ آخر مبارکہ ہمیں وہ دعا ہے، پروردگار ہمیں اس راستے پہ جائے جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آور انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔